अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, सबसे अहम खबर आपको बता दें जी, एज प्रिडिक्टेड, और ये कोई ऐसी कमाल बात नहीं थी प्रिडिक्ट करना। बहुत सारे लोगों को बग़ैर इंफॉर्मेशन भी इस बात का अंदाज़ा था कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर की डी चौक के लिए, ये एहतजाज होता किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह थी कि हुकूमत भी किसी तौर ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि इस अहम दिन पर इस तरह का कोई एहतजाजी माहौल बने दारुल हुकूमत में। तो ये होना ही था इवेंचुअली, और ये हो गया है। इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ आपको अपडेट देंगे आईनी तरमीम के हवाले से। बड़ी इंपॉर्टेंट भाग दौड़ भी चल रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो उनकी ताज़ा तकरीर है मीरपुर ख़ास में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी, जो आपको पंजाब कॉलेज का वाक़या पिछली व्लॉग में बताया था, उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी एहतजाज की। तो जैसे मैंने कहा कि इस बात का अंदाज़ा था कि ये पीटीआई की तरफ से भी सिर्फ प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और हुकूमत भी इसको जितना मैक्सिमम लिंगर ऑन कर सकती थी उन्होंने भी लिंगर ऑन किया। और बिल्कुल जब 14 अक्टूबर भी सारा गुजर गया तो फिर रात गए ये फैसला हुआ कि जनाब इमरान खान साहब तक को रसाई दे दी जाएगी, डॉक्टर्स तक। और फिर इस तरह से पीटीआई को ये कन्वे कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि जी आप ये एहतजाज की कॉल मौखर कर दें, क्योंकि हम इमरान खान साहब को डॉक्टर्स की रसाई दे देंगे। और इसके लिए 15 अक्टूबर ही की डेट बताई गई है। इस सिलसिले में जो अहम बात है वो ये कि हुकूमत ये चाह रही थी कि जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब का मुआयना करें, मेडिकल चेकअप करें। लेकिन पीटीआई की तरफ से इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, जो रेगुलर इमरान खान साहब का चेकअप करते भी हैं, उनको ही रसाई दी जाए और वही इमरान खान साहब का चेकअप करें। तो अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक शौकत खानम के भी डॉक्टर मौजूद होंगे और साथ में पिम्स के भी डॉक्टर्स जाएंगे, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि ये दोनों होंगे। और फिर इमरान खान साहब से किसी सियासी शख्सियत की बहरहाल मुलाकात नहीं कराई जा रही, जैसे कि एक अर्जी डाली गई थी साहबजादा हामिद रज़ा या बैरिस्टर गौहर किसी की भी मुलाकात करवाने के हवाले से। तो ना तो उनकी बहन नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात के लिए मानी हुकूमत, ना ही किसी सियासी लीडर की, उनके पार्टी रहनुमा की मुलाकात के लिए इजाज़त मिली, और ना ही उसके बाद अब हमने देखा कि जहाँ तक डॉक्टर की बात थी तो पर्सनल नॉलेज की नहीं इजाज़त मिली। लेकिन बाद में बहरहाल अब ये खबर आ रही है कि शायद शौकत खानम के भी डॉक्टर्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें पिम्स को। तो इस तरह से बहरहाल अल्टीमेटली हुआ ये है कि ये बात पे पीटीआई ने एक सियासी कमेटी का दोबारा से इजलास बुलाया। मुख्तसर ये इजलास था और उसके बाद फिर इवेंचुअली इन्होंने ये फ़ैसला किया इत्तफाक़ राय से कि जनाब इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाए। तो इस तरह से अब ये जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है ये नहीं होगा, और अब ये मामला जो है वो पोस्टपोन हो गया है। कब होगा कब नहीं होगा अब ये बाद के हालात की बात है, क्योंकि इस बीच काफ़ी कुछ हो जाएगा, और जो नहीं होना अगर वो नहीं हुआ तो फिर भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अब देखते हैं कि इस मामले पर हतमी राय क्या होती है। बहरहाल चूँकि सबको पता था कि ये एहतजाज तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, दोपहर से ये खबरें चल रही थी कि किसी भी वक्त इस हवाले से जो कंफर्मेशन की खबर आ जाएगी कि जी मुलाकात हो रही है। तो लेकिन इस दौरान भी पीटीआई की तरफ से मोटिवेशनल मैसेजेस का सिलसिला जारी था। और तो और अली अमीन गंडापुर साहब को भी आखिर में आके ये याद आ गया कि मैं भी कह दूं कि हाँ जी हम डी चौक पहुंचेंगे, और बिल्कुल हमारी तैयारी तो हमेशा होती है, और ये वो मुलाकात नहीं कराई तो हम जाएंगे। लेकिन अंदर से उनको भी ज़ाहिर इस बात का पता था कि एहतजाज तो हो ही नहीं रहा। अल्टीमेटली अब ये किस्सा तो ख़त्म हो गया कि फ़िलहाल 15 अक्टूबर का एहतजाज तो नहीं है। लेकिन इस सारे गेम में किसने क्या खोया क्या पाया, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक वैसे भी ये जायज़ मुतालबा था कि उनकी मेडिकल अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसके एड्रेस करने के लिए उनके डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी। हुकूमत को इस मामले में कोई रुकावट डालनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे एक बदनीयती है, और वो बदनीयती है कि चूँकि एक आईनी तरमीम पास होना है तो उससे पहले इमरान खान साहब किसी तरह भी अपनी पार्टी को कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे सकें, कोई हिकमत अमली ना दे सकें। तो एक पूरे अजीब व गरीब तरीके से इमरान खान साहब का जो राब्ता है वो मुनक़ता किया गया है। तो ये इसके पीछे वजह थी। और अब बिल्कुल जब आखिरी वक्त आ रहा है आईनी तरमीम का, जिस पे मैं आगे थोड़ी सी बात करती हूँ,
تو تب کہیں جا کے ملاقات کی اجازت ملی، اور وہ بھی صرف اور صرف پروفیشنل ڈاکٹرز کو، جو کہ ظاہر ہے باہر آ کے عمران خان صاحب کی صرف خیریت اور صحت سے متعلق ہی اپڈیٹ کریں گے اور اسی کے بارے میں بات کریں گے. باقی ان کی طرف سے عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی میسج تو ظاہر ہے باہر نہیں آئے گا اور نہ ہی آنے دیا جائے گا. تو ڈاکٹرز کو تو صرف اتنی ہی اجازت ملے گی کہ آپ صرف ان کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر جو ہے تھوڑا بہت بریف کر دیں، اور اس کے بعد ایک دے دیا جائے گا اسٹیٹمنٹ کہ جی سب ٹھیک ہے اور سب ہنسی خوشی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان صاحب ماشاء اللہ فٹ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یا اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہوا تو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. تو یہ ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. باقی عمران خان صاحب کیا اندر سوچ رہے ہیں، جس طرح سے انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اس پہ ان کا موقف کیا ہے، آئینی ترمیم کو لے کر کے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ڈی چوک احتجاج جس طرح سے ختم ہوا، علی امین کس طرح سے غائب ہو گئے، یہ سب چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف جاننے کے لیے ان کی پارٹی اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بے چین ہیں. لیکن ایسی کوئی خبر بھی کل بھی باہر آنے کا امکان بہرحال نہیں ہے. اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک جو چیز ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے بہتر، وہ یہ ہے کہ اگر اب بھی یہ فیصلہ نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے اوپر خاصا پریشر ہوتا کہ جی آپ احتجاج کریں مجبوراً، اور احتجاج وہ کرتے تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت زیادہ اور پریشر ہوتا کہ جی دیکھیں ایس سی او کی سمٹ تھی اور جی یہ آ کے احتجاج کرنے. تو یہ ایک ایسا بیگیج بنا دیا جاتا، حالانکہ یہ ویسے ادروائز کوئی بیگیج ہے نہیں میری نظر میں. احتجاج ہوتے ہیں، پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، اور اہم موقعوں کے اوپر بھی احتجاج ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی وہ بیگیج والی بات ہونی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا ماحول ہے اور ایک خاص قسم کے سرکمسٹانسز ہیں، تو اس میں ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ایک معطوب جماعت ہے اس کو کسی بھی طرح انڈر پریشر کیا جائے اور اس کے اوپر نئے نئے لیبل لگائے جائیں، اسے ملک دشمن ثابت کیا جائے. تو یہ ان کے ہاتھ ایک نیا موقع لگ جاتا کہ یہ ہر وقت کوٹ کرتے رہیں کہ دیکھیں جی ایس سی او کے موقع پر انہوں نے احتجاج کیا، دیکھیں جی ملک میں بس ترقی آنے ہی لگی تھی، سب ڈالروں کے بورے لے کے آئے ہوئے تھے اور کھولنے ہی والے تھے کہ ان کا احتجاج شروع ہو گیا اور سب نے اپنے بورے بند کر لیے. تو یہ انہوں نے ایک نیا رونا پیٹنا شروع کر دینا تھا. تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ چلیے ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. باقی عمران خان صاحب کی خیریت بھی اگر ایون معلوم ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں تو تب بھی تھوڑا بہت تو ورکرز جو ہیں ان کو تسلی ہو جائے گی، کم از کم وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اور اس کے بعد 2-4 دن مزید جو ہیں وہ پھر گزارنے کا ایک انہیں سہارا مل جائے گا. پھر ایونچولی ظاہر ہے سمٹ ختم ہو جائے گی 18 تاریخ کو، تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے اس میں پھر کورٹس بھی کھل جائیں گی، پھر اس کے بعد راستہ کھولنا پڑے گا عمران خان صاحب کا جو بھی ہے، تو وہ پھر آگے کی معاملات آگے دیکھے جائیں گے. کم از کم یہ سمٹ بیچ میں سے نکل جائے گی. تو یہ ساری جو ہے وہ اب تک کی پیش رفت ہے اس حوالے سے. اب آ جاتے ہیں کہ جو حکومت اس ساری سمٹ کے پیچھے واردات ڈال رہی ہے. یعنی ایک طرف یہ پی ٹی آئی کو تو ہر وقت یہ سنا رہے ہیں کہ جی آپ نے احتجاج کر کے خلل ڈالنے کی کوشش کی ملک کی ترقی میں اور یہ وہ امیج کا خیال نہیں کیا، لیکن دوسری طرف خود ان کو بھی کتنی پرواہ ہے ایس سی او کی، وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ غیر ملکی سربراہان آنا شروع ہو چکے ہیں، تیاریاں بھی ہو چکی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کی جو اس وقت ساری کی ساری توجہ ہے، جو ان کا فوکس آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ صرف اس کالی آئینی ترمیم کے لیے نظر آ رہا ہے جو کہ یہ پچھلے مہینے سے سپٹمبر سے کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. پہلے بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی تیزی سے اور اتنی جلد بازی میں اور فیصلے بھی لیے سپریم کورٹ سے اور ہر طرح کا ظلم اور جبر بھی کیا ہے. کسی کے بچے اٹھائے ہیں، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کے گھر توڑے ہیں، کسی کے انہوں نے کاروبار تباہ کیے ہیں. یہ سب یہ کر رہے ہیں کس لیے کہ انہیں آئینی ترمیم کرنی ہے. اور اب بھی ایس سی او سمٹ کے دوران بھی ان کی جو ساری توجہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس کے آڑ میں، اس کی کور میں ہم چپکے سے یہ واردات بھی ڈال لیں. اور اس لیے کبھی اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کو یہ لوگ لازمی طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، سینٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور آئینی ترمیم پاس کرنے کی فوری کوشش کی جا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں کافی حد تک ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ مشکوک بھی تھیں، نظر بھی آ رہی تھیں، اور کافی انہوں نے اپنے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ممبرز ہیں، ان کو الرٹ کر دیا کہ جی آپ مینٹلی اور فزیکلی تیار رہیں کہ 18 تاریخ کو یہ کام ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں اب ملاقاتوں میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی. بھاگ دوڑ جو پہلے سے جاری تھی وہ ابھی بھی جاری ہے. کبھی بلاول آ رہے ہیں، کبھی مولانا کے پاس کوئی آ رہا ہے، کبھی مولانا کہیں جا رہے ہیں. تو یہ ساری ادھر ادھر جو ہے ان کی پھرتیاں دیکھنے والی تھیں، آنیاں جانیاں دیکھنے والی تھیں. اور اسی دوران پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جو یہ آئینی ترمیم کے اوپر میرا خیال ہے 6واں اجلاس تھا.
اور آج بھی عمر ایوب صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی مسودہ نہیں ملا. اب پتہ نہیں کس بات کے اوپر آ کے بحث ہوتی ہے. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ اگر ابھی تک کوئی مسودہ ہی فائنل نہیں ہوا. لیکن یہ خبر ضرور ہے کہ جو مولانا کا مسودہ تھا, جو مولانا نے تیار کروایا مسودہ, وہ البتہ اب ضرور سامنے ہے اور اس کے اوپر ضرور ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن آج اس کمیٹی میں کافی تلخی کی بھی خبریں رپورٹ ہوئیں کہ کچھ آپس میں گرما گرمی بھی ہوئی ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہو وغیرہ وغیرہ. تو اچھی اچھی باتیں کر کے مولانا یہاں سے گئے, لیکن اس کے بعد مولانا پہنچ گئے جلسے میں, اور وہاں پہنچ کر مولانا نے جو جلسے میں تقریر کی وہ ایک بالکل مختلف تقریر تھی, جس میں مولانا نے نہ صرف یہ کہ بہت واضح موقف لیا بلکہ انہوں نے اچھا خاصا حکومت کو پریشان بھی کر دیا. وہ اس طرح کہ مولانا نے اس تقریر میں واضح طور پر کہا کہ کوئی آئینی ترمیم ہوگی ہی نہیں, اور اگر ہوئی تو وہ آئینی ترمیم ہوگی جس کا مسودہ ہم پیش کریں گے, جو ہم چاہیں گے. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جب آخری دفعہ بھی انہوں نے ہم سے آ کر یہ کوشش کی کہ جی حمایت کر دیں, ووٹ دے دیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ جہاں کس چیز کے اوپر آپ کے ووٹ کریں, کچھ لائیں تو صحیح ہمارے پاس. اور پھر انہوں نے کالے لفافے میں کالا مسودہ دیا, اور جب ہم نے وہ دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے کس طرح سے پورے عدالتی نظام پہ حملہ کیا, آئین پہ حملہ کیا, اور جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق پہ حملہ کیا, تو ہم نے سوچ لیا کہ کسی صورت بھی اس طرح کی کسی چیز میں ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم نے ان کو ناکام بنایا. اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم اس طرح سے نہیں ہونے دینا چاہتے, اور اگر کوئی ترمیم ہوئی تو وہ ہماری چوائس پہ ہوگی, ورنہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر مولانا نے کہا. تیسری بات, مولانا نے ان کو ٹھیک ٹھاک شرمندہ بھی کیا اور کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں, آپ وزیر اعظم بھی ہیں اس وقت, لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, اور یہ نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ جو عوام ہیں وہ خود آپ کو ایوانوں سے گھسیٹ کر باہر نکال لیں کہ آپ ہمارے اصلی نمائندے نہیں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے زوردار تقریر بھی کی ہے اور اچھی طرح کانوں سے دھوئیں بھی نکالے ان حکمرانوں کے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے اور آپ لوگ جعلی مینڈیٹ والے ہیں, اور اوپر سے آپ ترمیمیں کرنے چلے ہیں, تو کوئی ترمیم شرمیم کا چکر نہیں ہے. تو مولانا نے ان کو ٹھیک ٹھاک آج لتاڑا ہے وہاں جا کے جلسے میں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کافی واضح اعلان ہے ویسے تو مولانا کی طرف سے, اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر کوئی ترمیم ہوئی تو واقعتاً وہ JUIF کا جو مسودہ ہے وہ شاید کوئی قریب ترین مسودہ ہو سکتا ہے, لیکن اس مسودے میں بہرحال قاضی صاحب کی تو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس میں تو کسی علیحدہ سے آئینی عدالت کے قیام کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ یہ بات ہے کہ ایک آئینی بینچ بنایا جا سکتا ہے جو کہ ٹاپ 5 ججز پر مشتمل ہو. تو پھر تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی جو کہ حکومت چاہ رہی تھی. البتہ کچھ رپورٹرز یہ خبر ضرور دے رہے تھے کہ کچھ لو دو کچھ دو کی بات ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آئینی عدالت نہیں بناتے تو مولانا پھر ہمیں اس بات پہ بھی مجبور نہ کریں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے. مولانا پھر اس بات میں سپورٹ کر دیں کہ جی وہ جو انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 4 یا ٹاپ 3 ججز میں سے پک اینڈ چوز کر کے ہم اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ کر لیں. تو ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح قاضی صاحب کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو بہرحال اتنا ضرور مولانا سے تعاون لے لیا جائے, اتنی رعایت ضرور لے لی جائے کہ پھر کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے. تو یہ اب مولانا کیا اتنی ان کو ریلیکسیشن اس پہ دیں گے, مجھے فی الحال تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ مولانا نے بظاہر جو بات کی ہے اس میں تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مولانا ان کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری ہونے دے رہے ہیں. بہرحال نمبر گیم کے حوالے سے دلچسپ خبریں, کیونکہ PTI بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں PMLN کے جو کہ اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اینڈ ٹائم پر ان کو ووٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 2-3 جو بندے PTI کے تھے وہ ان کو دوبارہ دستیاب ہیں حکومت کو, اور اس میں پھر سے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ 2-3 نام جو ہیں, جیسے ریاض فتیانہ کے بارے میں پھر سے خبریں گردش کر رہی تھیں, اسی طرح اورنگزیب کھچی کے بارے میں پھر سے خبریں گردش کر رہی تھیں, سینیٹر سیف اللہ بڑو کے بارے میں پھر سے خبریں گردش کر رہی تھیں. یہ کچھ 3-4 نام ہیں, اور پھر الیاس صاحب جو تھے جن کو کاف لیگ میں بظاہر زبردستی شامل کر دیا گیا تھا, ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی بھجوا دیا گیا تھا, لیکن آج خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ ریفرنس بھی واپس بلوا لیا ہے, جس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی آئینی ترمیم میں حمایت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو یہ 3-4 ووٹ ادھر ادھر ہونے کی امید ہے PMLN کو, لیکن دوسری طرف PTI بھی یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ ان کے بھی 2-3 لوگ جو ہیں وہ شاید ان کی ترمیم میں ووٹ نہ کریں. لیکن اگین
اس موقع پہ بھی مولانا بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر مولانا ہی سپورٹ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں تو پھر اچھے خاصے ووٹوں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی نمبر گیم اس طرح سے کانفیڈنٹلی حکومت نہیں کہہ سکتی کہ ان کی پوری ہے، لیکن ابھی 2-3 دن جو باقی ہیں اس میں یہ اور مزید زور پورا لگائیں گے ایڑی چوٹی کا. کوشش ان کی یہی ہے کہ 18 کو یہ ہو جائے کام. اگر یہ کام 18 کو نہ ہوا تو پھر بات کافی انہیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ہر صورت 25 سے پہلے یہ کام ختم کرنا چاہتے تھے، جو کہ بظاہر ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ملی ہے. اب بیچ میں SCO سمٹ بھی آ گیا ہے تو ان کی کوشش یہی تھی، لیکن میں جیسے شروع میں کہہ رہی تھی کہ ان کی توجہ خود بھی SCO سمٹ کی طرف نہیں ہے. پورا دھیان ان کا اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے. روز ان کی بڑکیں اور روز ان کی جو اس کے اوپر اس کی افادیت کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں. بہرحال جی، آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جو واقعہ پیش آیا مبینہ اس کے اوپر کالج میں، اس کے اوپر کچھ اپڈیٹس ہیں. ایک تو جی انہوں نے یہ کیا کہ جی پہلے تو یہ بالکل ڈینائل میں تھے کہ جی کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، کوئی لوگ رابطہ ہی نہیں کر رہے. پھر بعد میں جو ان کے اپنے صوبائی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بتایا کہ جی والد کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ تو بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم انصاف بھی دلوائیں گے، الٹا بھی لٹکائیں گے، اور سب چیزیں کر رہے تھے. لیکن بعد میں جی وہ جو ان کی وہ ہیں ایک کیا انہیں کہا جائے پولیس آفیسر، جو اس طرح کے موقعوں پہ خاص طور پر سامنے آ کر کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ پولیس آفیسر کم اینکر ہی مجھے لگتی ہیں. تو بہرحال جی وہ بھی آ کے بتا رہی تھی کہ ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے بڑا سارا نقصان ہو گیا. اور انہوں نے جو ان کے ساتھ کچھ حضرات موجود تھے ان کا بھی تعارف کرایا کہ یہ مبینہ طور پر اس بچی کے چچا اور والد ہیں. اب میں اس لیے مبینہ کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے بھی ایسی کوئی ویڈیوز انہوں نے دکھائی تھی کہ جی وہ فلاں جو PTI کا MNA ہے یہ اس کے ماموں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے اغوا کیا ہوا. یہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ماموں تھے ہی نہیں، وہ کوئی ان کی فیکٹری کا پرانا ملازم تھا. تو اب نقاب پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ تو ظاہر ہے آئیڈینٹی چھپانی بھی چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا وہ کہہ رہے ہیں، کوئی واقعہ کسی کا نہ اس طرح کا پیش آیا ہو. لیکن اب افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ادارے اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر پا رہے. ہم چاہیں بھی کہ ہم ان کے اوپر اعتبار کر لیں، ہم نہیں کر پاتے. ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ پوری ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو یہ بندے ہی ان کے فیملی ممبر نہیں ہوں گے مبینہ، اور اگر یہ ہوئے بھی تو یقیناً کسی پریشر میں ان سے یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا سسٹم اتنا روٹن ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. کہ پولیس جو آ کے انویسٹیگیشن دیتی ہے تو فوراً دماغ جو ہے وہ الٹی طرف جاتا ہے کہ اس کا پولیس اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ بات ہے. یہ حد تک ہے یہاں پر چیزوں کی. تو یہ افسوسناک مقام پہ لے آیا گیا ہے ان اداروں کو، اتنا ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا. لیکن معاملہ بھی دبا نہیں ہے. فردر ان کے تھرو جو بتایا گیا جی کہ وہ تو بچی گر گئی تھی اور اس کو کوئی چوٹ لگی اور وہ سلپ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ اسپتال میں داخل رہی. تو پھر بندہ پوچھے کہ بھائی پہلے آپ کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بچی ہے ہی نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا، کسی بچے کی بات ہی نہیں ہے، تب آپ یہ کہہ رہے تھے. اب بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچی تو ہے، وہ اسپتال میں بھی رہی، لیکن وہ تو گری تھی اپنے گھر پر، اس کو سلپ ہو گئی تھی اور اس طرح ہو گیا تھا، اس طرح ہو گیا تھا. تو کون سی بات پر جو ہے وہ یقین کیا جائے؟ پولیس کے اس معاملے کے اوپر کوئی 4-5 سٹیٹمنٹس ہیں اور سارے آپس میں کانٹراڈکٹری نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد بالکل اس معاملے کے اوپر پوری طرح کوشش یہ کی گئی کہ سارا ملبہ جو ہے سوشل میڈیا اور خاص کر PTI کے اوپر ڈال دیا جائے کہ جی یہ PTI والوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، انہوں نے پورا اس کو ہوا دی اور اس طرح، اور یہ اس طرح کر کے انہوں نے اس پہ ڈالنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اب خبر جو آخری آئی ہے اس سے متعلق وہ یہ کہ ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل پھر اس کے اوپر احتجاج کریں گے. تو انہوں نے کل پھر جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رکھی. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو صبح پتہ چلے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا تو کیوں پھر بچے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر مارے بھی کھا رہے ہیں. اپنے آپ کو سسپینڈ کروانے کی بھی ان کے اوپر پوری تلوار لٹک رہی کہ انہیں سسپینڈ نہ کر دیا جائے، اور بھی ان بیچاروں کے اوپر اتنے پریشرز ہیں. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں واقعہ تو کچھ تو ہے ان کے ہاتھ میں ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا بیچارے غصے میں ہیں، اشتعال میں ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ واقعتاً اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے
تو پھر اس کے اوپر یعنی باتیں چھپی تو نہیں رہتی ہیں. فردر انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کو کور کرنے کی بغیر تحقیقات کی کوشش کیوں ہو رہی ہے, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب پولیس کو تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ بھائی ہم ہر طرف سے یہ کھلے اس سے کریں گے. بالکل اگر ایسا واقعہ ہو, وہ مسلسل ایک کوشش کیوں کر رہی ہے کرنے کی کہ جی ہوا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا اور بس ہے ہی نہیں اور جھوٹ ہی ہے. تو آپ بغیر تحقیقات کے کیسے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ ایک عجیب سی سچویشن میں ساری آ گئی ہے گیم. لیٹ سی کہ اس کو کس طرح سے آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو. ہم تو یہی پھر سے دعا گو ہیں. لیکن میں اس بات پہ ضرور پریشان تھی کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے اداروں کی, خاص طور پر پولیس کی, کہ یہ جو بولتے ہیں ہمیں جھوٹ ہی لگتا ہے کہ یہ اگر یہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے اس کے برعکس ہی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. آپ کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.